दरवाजे से दाखिल होते हैं, लोगों को हटाते हुए जब करीब आने लगते हैं, अचानक कदम लड़खड़ाता है, कुर्ते में पाँव उलझ गया और अचानक कदम लड़खड़ाए। इससे पहले कि हुसैन जमीन पर आए, सरकार मेंबर छोड़ के नीचे आ गए। मेंबर से उतरकर सरकार नीचे आए और आने के बाद अपने गिरते हुए नवासे को उठा लिया। गोया सरकार ने जुबान हाल से ये कहा, यानी अभी तक एक खतीब नजर आ रहा था, अब दो दो खतीब नजर आ रहे हैं। और फिर कमाल की बात तो ये है कि सरकार का मेंबर लकड़ी का और मेरे हुसैन का मेंबर मेरे रसूल की गोद है। और उसके बाद अभी तक जो मौजू चल रहा था, अल्लाह की हम्दो सना, अल्लाह की किबरियाई और जो भी चल रहा हो, सरकार जो बयान कर रहे हो, मसले मसाइल हो या शरीयत के, लेकिन जब इमाम हुसैन को गोद में लेकर मेंबर पर चढ़े तो जानते हो मौजू बदल गया। या युहन्नास ए रफू हाजा हुसैन, ए लोगो इन्हें पहचानो, ये हुसैन है। अक्सर लोग, आजकल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में एक से एक बदतमीज़ लोग बैठे हुए हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी खबीस हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर लोग हैं, वो लोगों के ईमान को बिगाड़ने के लिए नौजवानों को मिसगाइड करते हैं। अब चूँकि हमारा नौजवान दीनी तालीम से उतना आशना नहीं है, इसलिए वो उनके कहने में आ जाता है। मैं वो बात भी आज बता दूँगा। ये सवाल किया जाता है, भाई देखो तुम बोलते हो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा है, तो उन्होंने अपने बेटे की मुश्किल क्यों नहीं दूर की? और दिल में लगन है तेरी, रोशनी तेरी जिधर होगी उधर जाएंगे, रोशनी तेरी जिधर होगी। और गर्मी कुफ्र, कुफ्र की गर्मी, सूरज की गर्मी नहीं। आजकल जो कुफ्र की गर्मी का पारा चढ़ा है, तो रोशनी तेरी जिधर होगी उधर जाएंगे। और गर्मी कुफ्र जो हैरान करेगी हमको, गर्मी कुफ्र जो हैरान करेगी हमको, साए में गुंबदे खजरा के ठहर जाएंगे। गर्मी कुफ्र जो हैरान करेगी हमको, साए में गुंबदे खजरा के ठहर जाएंगे। और हम मुसलमानों का मरना भी है जीना खालिद, हम मुसलमानों का मरना भी है जीना खालिद, हम मुसलमानों का मरना भी है जीना खालिद। हम भला दुश्मन इस्लाम से डर जाएंगे, हम भला दुश्मन इस्लाम से डर जाएंगे, नाम पे अहमद मुख्तार के मर जाएंगे। नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार और बावाज़े बुलंद दरूद पाक का नज़राना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ु। सल्ली अलैहि। हुसैन शाह हैं, शाहों के बादशाह हुसैन, हुसैन दीन हैं और दीन की पनाह हुसैन। दे दिया सर न दिया हाथ में यजीद के हाथ, कसम खुदा की हैं बुनियादे ला इलाहा हुसैन। हुसैन इब्ने अली और मौत ऐसा हो नहीं सकता, हुसैन इब्ने अली और मौत ऐसा हो नहीं सकता। शहीद नास को नींद आ गई आगोश खंजर में, शहीद नास को नींद आ गई आगोश खंजर में। मकाम रूह शहीद आज़म, ज़मीन करबो बला से पूछो, फना से पूछो, बका से पूछो, खुदी से पूछो, खुदा से पूछो। फना से पूछो, बका से पूछो, खुदी से पूछो, खुदा से पूछो। न जाने दुनिया ने सांस लेने को ज़िंदगी क्यों समझ लिया है, न जाने दुनिया ने सांस लेने को ज़िंदगी क्यों समझ लिया है। हयात क्या है ऐ जीने वालों, शहीद करबो बला से पूछो। हयात क्या है ऐ जीने वालों, शहीद करबो बला से पूछो। जैसा कि कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि वाक़ई करबला ये कोई अचानक हादसा नहीं है, अचानक हो गया ऐसा नहीं है, बल्कि इसके बारे में शुरू से ख़बरें चली आ रही मुतवातिर। और सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बचपन से ही उसी अंदाज से संवारा जा रहा है, उसी अंदाज से ट्रेनिंग दी जा रही है, उसी अंदाज से बनाया जा रहा है, उसी अंदाज से सिखाया जा रहा है। माँ भी ट्रेनिंग दे रही है, बाप भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, नाना भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। सभी हज़रत इमाम आली मकाम को
اس قربانی کے لیے تیار کر رہے ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے حساب سے حضرت امام کی تربیت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کل میں نے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ کے رسول نے حضرت سیدنا امام حسین کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر سواری کرنے کو جب انہوں نے کہا تو اپنے کاندھے پر بٹھایا، مگر کاندھے پر بٹھانے میں کیا حکمت عملی تھی، کیا مصلحت تھی اور کیا ٹریننگ دینا تھا، اور کس طرح حضرت امام کے پائے مبارک کو استقلال اور استحکام کی دولت سے مالا مال کرنا تھا، یہ تو اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، لیکن مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول جو بھی کام انجام دے اس میں پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہے، کوئی نہ کوئی کارن ہے۔ وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اسے سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں، لیکن سرکار نے اگر اس کام کو انجام دیا ہے تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اگر کاندھے پر بٹھایا ہے تو اس کے پیچھے بھی وجہ ہے، اگر کاندھے پر سوار کرایا ہے تو اس کے پیچھے بھی وجہ ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ اور جو شارحین حدیث کی روشنی میں نے وہ بات بتائی آپ کو کہ دل مبارک کے قریب حضرت امام کا قدم ناز تھا، تاکہ اس قدم کو دل مبارک کی وہ طاقت مل جائے جو کربلا میں تیز آندھیوں میں اور یزیدیت کی ظلم و بربریت والی آندھیوں میں بھی وہ قدم لرزہ براندام نہ ہو سکے، وہ قدم اکھڑ نہ سکیں اور وہ قدم ثابت قدم رہیں۔ اس قدم کو مضبوطی دینا تھا، اس لیے سرکار نے انہیں اپنے کاندھے پر بٹھایا۔ اور بھی واقعات ملتے ہیں۔ ایک دن جمعہ کا دن ہے، سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مجمع ہے صحابہ کرام کا، سرکار ممبر پر ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے، اللہ کے بارے میں سرکار بیان کر رہے ہیں، اس کائنات کے خالق و مالک کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اچانک نگاہ پڑتی ہے دروازے کی طرف، دیکھا ایک چھوٹا بچہ، وہی حضرت امام حسین، بالکل چھوٹے، لمبا جبہ وہی عربی اسٹائل میں پہنے ہوئے، دروازے سے داخل ہوتے ہیں، لوگوں کو ہٹاتے ہوئے جب قریب آنے لگتے ہیں اچانک قدم لڑکھڑاتا ہے، کرتے میں پاؤں الجھ گیا، کرتے میں پاؤں پھنس گیا اور اچانک قدم لڑکھڑائے، اس سے پہلے کہ حسین زمین پر آئے سرکار ممبر چھوڑ کے نیچے آ گئے۔ ممبر سے اتر کر سرکار نیچے آئے اور آنے کے بعد اپنے گرتے ہوئے نواسے کو اٹھا لیا، گویا سرکار نے زبان حال سے یہ کہا، بیٹا ابھی تیرے گرنے کا وقت نہیں آیا ہے، ابھی تیرے گرنے کا وقت نہیں آیا ہے، ابھی سنبھالنے والا تیرا نانا موجود ہے، ابھی تیرے گرنے کا وقت نہیں آیا۔ اس دن گرنا جب تو گھوڑے کی زین سے گرے گا تو اسلام سربلند ہو جائے گا، اسلام سربلند ہو جائے گا، دین سرخرو ہو جائے گا، اس دن گرنا، لیکن ابھی تیرے گرنے کا وقت نہیں آیا۔ سرکار نے انہیں اٹھا لیا اور لے کے واپس ممبر پر گئے، ممبر پر واپس گئے اور جا کے اب ایک گود میں سرکار امام حسین ہے اور سرکار ممبر پر واپس تشریف لے گئے۔ دوستو یہ منظر صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کی نگاہیں اس منظر کو ملاحظہ کر رہی ہیں، مگر یہ مت سمجھیے گا کہ یہ سنت ہے۔ اگر امام صاحب یہ سمجھ لیں کہ یہ سنت ہے اور وہ بھی اپنے بچے کو اسی طرح اٹھا کے لے کے ممبر پر چلے جائیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ جمعہ کے بعد ان کی چھٹی ہو جائے گی، اب بولیں گے اب آپ بچے ہی پالیے۔ بھئی معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے، ہر چیز کو سنت مت سمجھ لینا۔ بھئی مثال دوں میں آپ کو، بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سرکار کے پاس آتی تھی سرکار کھڑے ہو جاتے تھے، تعظیم کے لیے سرکار کھڑے ہو جاتے، ہمیشہ روایت میں جب حضرت فاطمہ تشریف لائیں اور سرکار نے دیکھا فوراً کھڑے ہو گئے، کالی کملی بچھایا، بیٹھو۔ تو یہ ایسا یہ سنت تو ہے نہیں کہ اب ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے، ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے، اس لیے کہ اگر یہ سنت ہوتی تو صحابہ کرام بھی کرتے، صدیق اکبر بھی کرتے، عمر فاروق بھی کرتے، عثمان غنی بھی کرتے اور صحابہ کرام بھی کرتے، لیکن یہ سنت تو تھی نہیں۔ سرکار جو تعظیم کر رہے تھے حضرت فاطمہ کی، اس کی وجہ کچھ اور ہے، اس لیے کہ فاطمہ رسول کے جگر کا ٹکڑا ہے اور رسالت کا جز ہے، نبی کی رسالت کا جز ہے فاطمۃ الزہرا، اسی لیے
حضرت فاطمۃ الزہرا کی تعظیم کی جا رہی ہے. بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سرکار نے حضرت امام حسین کو لیا اور لے کے واپس ممبر پر گئے. اب ممبر پہ جانے کے بعد حضرت امام حسین سرکار کی گود میں، سرکار کی گود میں ہیں. اچھا دیکھیے، اب منظر دیکھیے گا، منظر کتنا پیارا ہے. ایک ممبر لکڑی کا ہے جس پہ سرکار کھڑے ہیں، اور ایک ممبر رسول کی گود ہے جس پہ امام حسین ہے. ایک ممبر نبی کی گود ہے جس میں حضرت امام حسین تشریف فرما ہے. یعنی ابھی تک ایک خطیب نظر آ رہا تھا، اب دو خطیب نظر آ رہے ہیں. اب دو خطیب نظر آ رہے ہیں. اور پھر کمال کی بات تو یہ ہے کہ سرکار کا ممبر لکڑی کا اور میرے حسین کا ممبر میرے رسول کی گود ہے، میرے رسول کی گود ہے، اور سرکار انہیں گود میں لیے کھڑے ہیں. اور اس کے بعد ابھی تک جو موضوع چل رہا تھا، ابھی تک جو مضمون چل رہا تھا، ابھی تک جو باتیں چل رہی تھی، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی تعریف، اور جو بھی چل رہا ہو، سرکار جو بیان کر رہے ہوں، مسئلے مسائل ہو یا شریعت کے، لیکن جب امام حسین کو گود میں لے کر ممبر پر چڑھے تو جانتے ہو موضوع بدل گیا، عنوان بدل گیا، ٹاپک بدل گیا. یا ایھا الناس اعرفوا ھذا حسین، اے لوگو انہیں پہچانو یہ حسین ہے، انہیں پہچانو یہ حسین ہے. حسین اب موضوع امام حسین بن گئے. پتہ یہ چلا کہ حضرت امام کو موضوع بنانا یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور اس موضوع پہ سننا یہ سنت صحابہ ہے. تو جو خطیب امام حسین کو موضوع بنا کر بیان کرتے ہیں وہ سنت مصطفیٰ ادا کرتے ہیں، اور آپ جو بیٹھ کر سن رہے ہیں یہ سنت صحابہ ادا ہو رہی ہے. اعرفوا ھذا حسین، اے لوگو انہیں پہچانو یہ حسین ہے، ان کی مدد کرو، ان کی مدد کرو. یہ بھی کہا سرکار نے، وانصروہ، ان کی مدد کرو. یا رسول اللہ، یہ آپ کے سامنے جو بیٹھے ہیں یہ سب مدینے کے رہنے والے ہیں، یہ سب مدینے کے ہیں، اور ان سے آپ تعارف کرا رہے ہیں حسین کا. کون نہیں جانتا کہ یہ علی کے بیٹے ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ آپ کے نور نظر ہیں؟ سبھی جانتے ہیں نا. تو پھر یا رسول اللہ ان سے تعارف کرانے کی کیا ضرورت، ان سے پریچے کرانے کی کیا ضرورت، ان سے انٹروڈکشن کرانے کی کیا ضرورت؟ جواب آیا، جواب آئے گا عالم خیال میں. میں نے ایمان والوں سے نہیں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، میں نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو. اب لوگوں میں تو ایمان والے بھی آ گئے، منافق بھی آ گئے، کفار و مشرکین سبھی آ گئے. میں سب سے تعارف کرا رہا ہوں. اور یہ جو مدد کرنے کی بات جو میں نے کی ہے، یہیں سے پتہ چلتا ہے ایک دن میرے بچے پر وہ سمے آنے والا ہے کہ جب اس کو مدد کی ضرورت ہوگی، جب اس کو مدد کی ضرورت ہوگی، اور وہی وقت امتحان کا ہوگا کہ کون مدد کرنے والا ہے اور کون مقابلہ کرنے والا ہے. یہی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس کی مدد کرو. خیر کہ یہ واقعہ بھی حدیثوں میں واقعات ملتے ہیں، اس میں یہ واقعہ بھی ہے کہ سرکار نے اپنے بچے کو لے کے پہنچ گئے ممبر. اچھا ممبر تو ممبر ہے، ممبر پہ تو خطابت ہوتی ہے نا، ممبر پہ تو خطاب ہوتا ہے. نماز میں تو خطاب نہیں ہوتا، نماز میں تو خطاب نہیں ہوتا نا. نماز میں تو بندہ اللہ سے واصل ہوتا ہے، نماز میں تو بندہ اللہ سے ملاقات، اللہ سے باتیں، اللہ سے بالکل واصل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو صرف قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں باریابی کے لیے. نماز تو اسی لیے ہے نا. نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ آپ نے فجر پڑھی کس کے لیے؟ ظہر ادا کی کس کے لیے؟ عصر کی نماز پڑھی کس کے لیے؟ مغرب اور عشاء پڑھی آپ نے کس کے لیے پڑھی؟ آپ نماز پڑھتے ہیں کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ آپ نماز ادا کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ آپ نیت ہی یہی کرتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہی کرتے، نویت ان اصلی للہ تعالی، میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے.
نماز تو صرف اللہ کے لیے ہے نا, اس میں تو کسی بندے کا دخل نہیں. خطبے میں تو بندے سامنے ہیں, ان سے خطاب بھی کیا جا رہا ہے, ان کو ڈانٹا بھی جا سکتا ہے, ان کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے, ان کو بولا بھی جا سکتا ہے. اگر کوئی آڑے ٹیڑے بیٹھا ہے تو اسے سمجھا کے سیدھے بٹھایا بھی جا سکتا ہے, یعنی پوری آزادی. مگر نماز میں تو یہ سب نہیں کر سکتے. بالکل وہی اللہ سے بالکل بندہ واصل ہو جائے, اس طرح نماز ادا کی جاتی ہے. نماز میں اللہ اور بندہ. اسی لیے مولا کائنات نے بڑی اچھی بات کہی. حضرت مولا کائنات نے کہا اگر تم یہ چاہو کہ خدا تم سے باتیں کرے, اگر تم یہ چاہو کہ خدا تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھو, اور اگر تم یہ چاہو کہ ہم خدا سے بات کریں نماز پڑھو. جب بندہ نماز میں ہو اللہ سے ہم کلام ہے, اللہ سے ہی ہم کلام. یہاں تک کہ میں ایک چیز اور بتا دوں, جب بات آئی ہے تو مسئلے کی بات ہے. اکثر لوگوں کو دیکھا گیا نماز نیت باندھتے ہیں اور بازو میں سے کوئی گزرا تو کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں, دیکھتے ہیں اس طرح نیت باندھے ہوئے اور ادھر ادھر دیکھ بھی رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں. اس طرح دیکھنا نماز میں بالکل ممنوع ہے, ممنوع. اور اگر کثرت سے دیکھا جائے تو نماز ہی فاسد ہو جائے. جانتے ہیں آپ, جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے نا تو اللہ کی رحمت اس بندے کو حدیث شریف میں کہ اللہ کی رحمت اس بندے سے کہتی ہے اے بندے تو مجھ سے بات کر رہا ہے اور ادھر ادھر کیوں دیکھ رہا ہے؟ کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہو, کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ حسین ہو, کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ حسین و جمیل ہو, کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ قدرت و طاقت کا مالک ہو, تو ادھر ادھر کیوں دیکھ رہا ہے؟ ایک بار دو بار تیسری بار نماز فاسد ہو جاتی. تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ نماز میں نگاہ صرف سامنے ہو اور دل میں صرف یہی ہو کہ ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں, اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے. تو دوستو اچھا یہ تو عام لوگوں کی نماز کی بات ہے نا, میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اور پھر ولی کی نماز, کوئی ولی جب نماز ادا کرے تو اس کی نماز کا مرتبہ کیا ہوگا, اور کس قدر وہ نماز میں ڈوب کر نماز پڑھے گا, استغراق کے عالم میں نماز پڑھے گا, اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو کس قدر فنا کر کے ایک اللہ کا ولی نماز پڑھے گا. اور پھر نماز اگر آگے بڑھو, غوث کی نماز, کتب کی نماز, ابدالین کی نماز, اوتاد کی نماز, نوجبہ کی نماز, نقبہ کی نماز, جیسے جیسے مرتبہ بڑھتا جائے گا نماز میں اللہ کی قربت میں اور اضافہ ہوگا, بے شک زیادہ ہی اضافہ ہوگا. اور آگے بڑھو, صحابہ کی نماز, کیسی نماز ہوگی؟ مجھے ایک بات یاد آئی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو گیا, جب پردہ فرما گئے, انتقال کے بعد حضرت فاروق اعظم امیر المومنین بنے. ایک دن حضرت فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر کے گھر گئے اور جا کے پوچھا کہ ان کی بیوی اہلیہ سے کہ صدیق کا کوئی ایسا عمل بتاؤ. توجہ چاہوں گا, یہ وہ صدیق اکبر ہے جو عشرہ مبشرہ میں جن کے جنتی ہونے کی بشارت دی سرکار نے, اور افضل البشر بعد الانبیاء, نبیوں کے بعد سب سے افضل. کیا مرتبہ اور مقام حضرت صدیق اکبر کا. لیکن حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ کے گھر حضرت عمر فاروق پہنچے اور پہنچنے کے بعد ان کی اہلیہ سے پوچھا کہ صدیق کا کوئی ایسا عمل بتاؤ جو تمہارے سوا کوئی نہ جانتا ہو. ان کی اہلیہ نے کہا کہ ایسا تو کوئی عمل مجھے معلوم نہیں, لیکن ہاں ایک عمل ہے کہ جب رات میں صدیق اکبر تہجد کے وقت بیدار ہوتے تھے, مصلی پہ کھڑے ہو کر جب وہ نماز شروع کرتے تھے اور جب رونے لگتے تھے, زاروں قطار آنسو ان کے رخسار پہ بہنے لگتے تھے, تو مجھے گوشت کے جلنے کی بو آتی تھی, گوشت کے جلنے کی بو آتی تھی. حضرت فاروق اعظم چیخ پڑے, کہا خدا کی قسم وہ گوشت کے جلنے کی بو نہیں, اللہ کے خوف سے صدیق کا دل جلتا تھا. عشرہ مبشرہ, جنتی, رسول کے ساتھی,
پہلے خلیفہ انبیاء کے بعد بشر میں انسانوں میں سب سے افضل، مگر خدا کے خوف کا عالم، اللہ کی خشیت کا عالم دیکھیں کہ اللہ کی خشیت اور خوف سے صدیق کا دل جلتا تھا، اور اس دل کے جلنے کی بو ان کی اہلیہ سونگھ رہی ہیں۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، ایسی نماز کیسی نماز ہے؟ اور پھر مولا کائنات کی نماز، مولا کائنات کی نماز، وہ واقعہ تو یاد ہوگا آپ کو کہ ایک جنگ میں حضرت علی کو تیر لگ گیا تھا، اور پھر وہ تیر نکالا نہیں جا رہا تھا، اتنی شدت سے درد ہو رہا تھا اور اتنی تکلیف تھی کہ حضرت مولا کائنات مولا علی اسے ہاتھ بھی لگانے نہیں دے رہے تھے، چھونے بھی نہیں دے رہے تھے۔ سرکار تک خبر آئی کہ سرکار تیر تو لگا ہے مگر علی نکالنے نہیں دے رہے ہیں۔ سرکار بھی جانتے تھے کہ علی کو نماز میں کھڑا ہونے دو، ابھی مت کرو، جیسے ہی علی نماز میں کھڑے ہو تیر کھینچ لو۔ اب علی نے جیسی نیت باندھی، صحابہ کرام نے فوراً تیر کھینچ لیا، علی ہلے بھی نہیں، اور جب نماز مکمل ہوئی صحابہ کو پاس کھڑے ہو کر کہا، کھڑے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے لگتا ہے تم لوگ تیر نکالنے کے لیے جمع ہوئے ہو۔ کہا حضور نکل گیا، حضور تیر تو نکل گیا۔ کہا الحمدللہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ نماز میں استغراق، حضرت صدیق اکبر کا استغراق، حضرت مولا کائنات کا استغراق نماز کے عالم میں، تو پھر اللہ کے نبی کی نماز، سید الانبیاء کی نماز، سید الانبیاء کی نماز کیسی ہوگی؟ اور وہ نماز میں اللہ کے رسول حالت سجدہ میں ہیں، بے شک امام آئے، چھوٹے سے چلتے چلتے آئے اور سرکار کی پشت پر بیٹھ گئے، نبی سجدے میں، نواسا پشت پہ، دنیا یہ دیکھ رہی ہے نبی نے سجدے کو طویل کر دیا، نبی نے سجدے کو طول کر دیا، نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا، جب تک حسین اترے نہیں خود سے نبی نے سر اٹھایا نہیں، نبی سجدے کی حالت میں اور حسین پشت مبارک پر۔ بچہ ہے ہٹا دینا چاہیے، سرکار کی طرف سے جواب آیا بچہ ہوتا تو ہٹا دیتا، عام بچہ ہوتا تو ہٹا دیتا۔ مجھے امت کو بھی سبق دینا ہے اور امت کو بھی یہ بتانا ہے کہ حسین کو عام مت سمجھنا، حسین کو عام مت۔ اچھا ایک بات بتائے، حالت نماز میں بندے کا خیال دنیا کی طرف ہوتا ہے یا دین کی طرف؟ اللہ کی طرف ہوگا، دین کی طرف ہوگا۔ تو حالت نماز میں سرکار امام حسین کی طرف توجہ کر رہے ہیں، حالت نماز میں توجہ امام حسین کی طرف۔ اب مجھے بتاؤ حسین کو دین کہو گے کہ دنیا؟ اگر دنیا کہو گے تو دنیا اعتراض کرے گی کہ نبی پیغمبر حالت نماز میں متوجہ الی دنیا، تو پھر وہی کیوں نہیں کہتے جو خواجہ معین الدین نے کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ حسین دین ہے، دین۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، خالی یہ کہہ دینے سے تو کام نہیں چلے گا کہ حسین دین ہے، دلیل دو نا۔ بے شک اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کیسے کہہ رہے ہیں امام حسین دین ہے، امام حسین کو آپ نے دین کہا، اس کے پیچھے کوئی کارن وجہ دلیل دیجئے، پروف کیا ہے؟ بغیر دعوے کے دلیل۔ اب میں آپ کو بتاؤں دنیا کسے کہتے ہیں اور دین کسے کہتے ہیں، اگر یہ سمجھ گئے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ جو تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرے یا بھلا دے وہ دنیا ہے۔
اگر کوئی چیز، اگر تمہارا دھندا تمہیں نماز سے روک دیتا ہے تو وہ دنیا ہے. اگر تمہارے بچے کی محبت اس کو کھلانے میں آپ نے نماز چھوڑ دیا، نماز قضا کر دی، وہ دنیا ہے. جو چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرے یا دور کرے اسے کہتے ہیں دنیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ دنیا. اب مجھے ایک چیز بتاؤ کہ سرکار 3 بار یا 5 بار یا 7 بار اگر اللہ کی تسبیح سجدے میں کرتے رہے اور آج جب امام بیٹھ گئے تسبیح بڑھی یا گھٹی؟ اللہ کا ذکر بڑھا یا گھٹا؟ اللہ کے ذکر میں اضافہ ہوا. تو جو چیز اللہ کے ذکر میں اضافہ کرے وہ دنیا نہیں، دین ہے. بے شک بے شک. وہ سرکار یہی بتانا چاہتے ہیں، امت کو یہ بتانا ہے کہ میرا حسین دوسرے بچوں کی طرح نہیں ہے. ارے پیار کا تو یہ عالم تھا کہ سرکار ایک مرتبہ ایک مکان کے پاس سے گزرے، اندر سے رونے کی آواز آئی. سرکار ٹھہر گئے، اس کی ماں کو بلایا، اس کے باپ کو طلب کیا کہ اسے رونے مت دیا کرو، اس لیے کہ یہ روتا ہے تو اس کا رونا میرے حسین کے رونے سے ملتا ہے. اس کا رونا میرے حسین کے رونے سے ملتا ہے، اسے رونے مت دیا کرو اس لیے کہ یہ روتا ہے تو مجھے حسین کی یاد آ رہی ہے. کتنا پیار، کتنی محبت اور کس قدر. اچھا، سجدے میں بلا کر نبی نے بٹھایا اپنے کاندھے پر، اور جب تک چاہا امام حسین بیٹھے رہے اور سرکار سجدے میں رہے. بعد میں جب اترے سرکار نے سر اٹھا لیا. آخر اس میں کیا تربیت ہے؟ اس میں کیا ٹریننگ ہے؟ اس میں سرکار امام حسین کو کیا بتانا چاہتے ہیں اور امام حسین کو کیا پیغام دینا ہے؟ امت کو تو پیغام دے دیا کہ میرا حسین دین ہے، لیکن حسین کو کیا پیغام دینا ہے؟ گویا اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کو خود قریب بلایا. اے بیٹا آ، میرے کاندھے پر بیٹھ، اور میرے کاندھے پر بیٹھ کر قریب سے سجدے کو دیکھ، سجدے کی نورانیت کو دیکھ، سجدے کی کیفیت کو دیکھ، سجدے کے وقت اللہ کی قربت کو دیکھ، سجدے میں اللہ کی رحمت کس قدر اپنے بندے کو ڈھانک لیتی ہے اس منظر کو دیکھ. آپ بیٹھ، میں سجدے میں ہوں، جب تک جی چاہے بیٹھ میری پیٹھ پر اور اس سجدے سے لطف اندوز ہو اور اس سے سبق حاصل کر، اس لیے کہ بیٹا تجھے بھی ایک سجدہ کرنا ہے، تجھے بھی ایک سجدہ کرنا ہے میدان کربلا میں. اچھا ایک بات اور بتاؤ، یہاں جب سجدے پہ بات آ گئی تو ایک بات اور بتا دیں کہ حضرت امام حسین کے ذہن و دماغ پہ بچپن سے ہی سجدے کی چھاپ، بچپن سے. کیوں؟ جب آنکھ کھلی دیکھا ماں سجدے میں. حضرت فاطمہ پوری رات عبادت کرنے والی خاتون، یہ وہ حضرت فاطمہ کہ جو اللہ سے یہ دعا کرے مولا تو نے رات اتنی چھوٹی کیوں بنایا کہ میرا ایک سجدہ بھی ادا نہیں ہوتا، میرا ایک سجدہ بھی. یعنی جب آنکھ کھلی امام حسین کی بچپن میں دیکھا تو ماں سجدے میں. میں یہ بتانا اس لیے چاہتا ہوں کہ ماں باپ کے عمل اور ماں باپ کے کریکٹر کا اثر بچوں پہ کیسے پڑتا ہے. آنکھ کھلی ماں سجدے میں، رات کے کسی بھی پہر جب آنکھ کھلی ماں سجدے میں. جب چلنے لگے، ٹہلنے لگے، حضرت مولا کائنات کے روم میں جانے لگے تو دیکھا کہ باپ بھی سجدے میں، ادھر ماں سجدے میں، ادھر باپ سجدے میں. مسجد میں نکلے تو دیکھے نانا بھی سجدے میں. یہ آج کل بولتے ہیں نا ہمارا بچہ ہمارے کہنے میں نہیں ہے، کیسے رہے گا؟ موبائل مت چلا رہے، ہم خود موبائل رکھتے ہیں، بچے کو بولتے نہیں رکھنے کا. ابھی پہلے تم کرو، ہم جو کریں گے وہ بچے کریں گے. جیسا ہمیں دیکھیں گے ویسا بچہ کرے گا.
اگر وہ دیکھے گا کہ میرا باپ ظالم ہے، میری ماں کو گالی دیتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، وہ بھی اپنی عورت کے ساتھ وہی کرنے والا ہے۔ بے شک جیسا گھر کا ماحول ہوگا بچوں کے ذہن و دماغ پہ وہی اثر انداز ہوتا ہے۔ اب چونکہ حضرت امام کے گھر کا ماحول سجدے والا تھا، ماں سجدے میں، باپ سجدے میں، بھائی سجدے میں، نانا سجدے میں، اس سجدے کو دیکھتے رہے تو امام نے بھی آخری وقت طے کیا کہ جان دوں گا تو سجدے میں۔ آخری وقت سجدے میں دیا نا جان۔ نانا نے بچپن سے ٹریننگ دی سجدے کی امپورٹنس، سجدے کی اہمیت، سجدے کی فضیلت، سجدہ کتنا اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، وہ بتایا کس کو؟ نواسے کو بے شک بتایا نا۔ تو نواسا تیار ہوا، تربیت سرکار نے کی، نواسا سنور گیا، سنوارا اللہ کے رسول نے، اور پھر میدان کربلا میں حضرت امام نے بھی سجدہ کیا اور ایسا سجدہ کیا زبان حال سے گویا امام پکار اٹھے، نانا جان آپ نے میری محبت میں، آپ نے میری چاہت میں، آپ نے میری الفت میں اپنے سجدے کو لمبا کیا تھا، جب تک میں بیٹھا رہا آپ سجدے سے سر نہ اٹھائے، اور جب میں اتر گیا تب آپ نے سر اٹھایا، تو میری محبت میں آپ نے سجدے کو طویل کیا، آپ نے سجدے کو لمبا کیا۔ نانا جان میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، میں بھی آپ کا نواسا ہوں، اور میں بھی آپ ہی کی تربیت یافتہ ہوں۔ آپ نے میری محبت میں سجدے کو لمبا کیا تھا نا، آج حسین آپ کی محبت میں، آپ کے دین کی محبت میں، آپ کے اسلام کی محبت میں، آپ کی شریعت کی محبت میں، اور آپ کی امت کو بچانے کے لیے ایک ایسا لمبا سجدہ کرے گا کہ سر جھکے گا میدان کربلا میں اور اٹھے گا میدان محشر میں۔ یہ ہے وہ تربیت کا اثر، یہ ہے وہ ٹریننگ کا رزلٹ جو اللہ کے رسول نے اپنے نواسے کو سکھایا اور اپنے نواسے کو جو ٹرین کیا تھا۔ اور یہی تو وجہ تھی، یہی تو وجہ تھی کہ حضرت امام کے قدم لرزہ برہنام نہیں ہوئے، بے شک لرزش نہیں آئی، ڈٹے رہے، اس لیے کہ سکھایا ہوا کس کا ہے، بنایا ہوا کس کا ہے، سنوارا ہوا اچھا ایک چیز اور بھی ہے، آخری بات کہہ دوں، اکثر لوگ آج کل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا میں ایک سے ایک بدتمیز اور خبیث لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سبھی خبیث ہیں، لیکن کچھ زیادہ تر خبیث لوگ ہیں، وہ لوگوں کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں، نوجوانوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارا نوجوان دینی تعلیم سے اتنا آشنا نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اس لیے وہ ان کے کہنے میں آ جاتا ہے۔ میں وہ بات بھی آج بتا دوں آپ کہ یہ سوال کیا جاتا ہے، بھائی دیکھو تم بولتے ہو حضرت مولا علی مشکل کشا ہے نا، مولا علی مشکل کشا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کی مشکل کیوں نہیں دور کی؟ ہے نا، آج کا جدید دور ہے، لیٹسٹ پیریڈ ہے، اور اس پیریڈ کی نئی جنریشن ہے، اور اس نئی جنریشن کی یہ گمراہ کن باتیں ہیں کہ اگر علی مشکل کشا ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کی مشکل کیوں نہیں حل کی میدان کربلا میں؟ ان کی مشکل دور کرنا چاہیے۔ یا نبی حاجت روا ہے تو نبی نے اپنے بیٹے کو بچایا کیوں نہیں میدان کربلا میں؟ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ مشکل کشائی اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی پکارے۔ بے شک بھئی ہم علی کو پکاریں، نبی کو پکاریں، ولی کو پکاریں، غوث کو پکاریں، اور مدد نہ آئے تو ہم کہیں کہ مدد نہیں آئی۔ آپ یہ ثابت کرو کہ حضرت امام حسین نے پکارا تھا؟ کیا حضرت امام حسین نے مولا علی مشکل کشا کو آواز دی یا اپنے نانا نبی کو آواز دی؟ نہیں۔ تو
تو جب پکارا ہی نہیں تو مشکل کشائی کی بات کیوں کر رہے ہو؟ بے شک اور دوسری بات، ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کے لیے مشکل ہو، میرے لیے نہ ہو۔ آپ کے لیے مشکل ہے مگر وہ مشکل میرے لیے بالکل مشکل نہیں، اور کوئی چیز میرے لیے مشکل ہے ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ ہر آدمی کی کیٹیگری کے حساب سے، تو کیا حضرت امام نے اسے مشکل سمجھا بھی تھا؟ ابے خدا کی راہ میں جان دینا یہ ان کے گھرانے کا شیوا ہے، ان کے گھرانے کا طور طریقہ ہے، وہ بھلا اسے مشکل کیسے سمجھیں گے؟ بے شک سبحان اللہ۔ وہ تو شہادت میں فضیلت ہے، اور پھر شہادت میں فضیلت ہونا اور ہے، یہ فضیلت والوں کی شہادت اور ہے۔ ہائے 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 واہ واہ۔ شہادت میں فضیلت ہے مگر فضیلت والا جب شہید ہو تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ شہادت کو بھی جو فضیلت ملی کربلا میں تو میرے امام کی وجہ سے ملی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ایسے خرافاتی سوالات نہیں ہونے چاہیے اور نوجوانوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے حسین نے اسے مشکل سمجھا ہی نہیں، بے شک اسے مشکل سمجھا ہی نہیں۔ یہ تو ایک امتحان تھا، ایک امتحان تھا، اور امتحان میں کوئی مددگار ہوتا ہے کیا؟ بولو آپ ایگزامینیشن ہال میں گئے، ایگزامینیشن ہال میں آپ کے ٹیچر، آپ کے چچا، آپ کے باپ، آپ کی ماں کوئی مدد کرنے آیا؟ نہیں۔ اور جب کامیاب ہو گئے اب سب مدد کر رہے ہیں۔ کامیاب ہونے کے بعد مدد کی جا رہی ہے، نوکری دلانے میں، اچھی جگہ لگانے میں، سورس لگانے میں، اب مدد کی جا رہی ہے۔ لیکن جب تک امتحان کلاس روم میں آپ ہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں، وہ تو آپ ہی کو، ہاں باہر جب تک تھا وہاں تک سکھایا، پڑھایا، بتایا، سب کیا۔ اسی لیے میدان کربلا میں اللہ کے رسول بھی موجود ہیں، مولائے کائنات بھی موجود ہیں، حضرت فاطمہ بھی موجود ہیں، مگر بچانے کے لیے نہیں، حسین کی ثابت قدمی کی دعا کرنے کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔